अस्सलाम वालेकुम। एक हिस्ट्री वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत के दरख्शां पहलू की। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के बाद इंसानों में सबसे अफजल शख्सियत हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खलील बनाना चाहते थे, जिनको कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सच्चाई की तायीद करने वाला और हक और सच का पेकरो परतू करार दिया, जिन्होंने ज़माना जाहिलियत में भी शराब व जुआ और हिम्मा जहती मनकरात से इज्तनाब किया, जिनके बारे में खलीफा आदिल हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं उनके मकाम व मर्तबे तक कभी नहीं पहुँच सका, वो जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की इमामत तकवीस की, जिन्हें जन्नत के सभी दरवाजे से दाखिल होने की दावत दी गई, वो जिसने इस्लाम और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कदर एहसान किए कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाना पड़ा कि इनके एहसानात का बदला खुद अल्लाह ताला चुकाएंगे। वो जो सिर्फ अशरा मुबश्शरा में ही शामिल नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरे हौज़े कौसर पर भी रफीक होगे, जैसे सफर हिजरत में मेरे साथ थे। वही के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घबराहट को ज़ायल करने के लिए उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफात बयान की थी कि अल्लाह ताला आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि आप नादारों की मदद करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, हक बात पर लोगों का साथ देते हैं, सिला रहमी को इख्तियार करते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं। बाइना उन्हीं सफात से इब्ने दुगना ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मुतस्सफ करके फरमाया कि मक्का वालों की अजियत से हिजरत ना करे, मैं आपको अमान देता हूँ। खलीफा अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन उमर अल करशी अल तीमी था और आपकी कीनियत अबू बकर थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अबू काफा के घर में आमुल फैल के 2 साल 6 माह बाद 1573 हिजरी को पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लक़ब सिद्दीक और अतीक करार पाए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर लम्हा और हर घड़ी ताईद और नुसरत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत और सफर मेराज पर सबसे पहले तस्दीक और गवाही आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक और सच की ताईद करने का लक़ब सिद्दीक अनायत किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खूबसूरत चेहरे वाले और कशादा पेशानी के हामिल थे। एक रिवायत के मुताबिक आपकी वालिदा की औलाद जिंदा न रहती थी, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि इस बच्चे को जिंदगी दराज मिले। इन वजूहात की वजह से लक़ब अतीक पड़ गया। आप वो वाहिद सहाबी है मुहाजिरीन में से जिनकी वालिदीन ने इस्लाम कबूल किया और जिनकी 4 नस्लों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत ही नहीं की, बल्कि सभी हल्का बगोश इस्लाम हुए। आपका कबूल इस्लाम ये वो मौका है कि जब इस्लाम की सदाए हक को कबूल करके हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना अपने आप को मुश्किलात में डालने के मुतरादिफ था, क्योंकि ऐलान नबूवत के बाद मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भरपूर मुखालिफ हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाए हक और सदाकत इस हद तक नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी कि मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़े हस्ती से मिटाने के दरे हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद तिजारती सफर से वापसी पर जो ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खबर मिली कि आपके करीबी साथी और दोस्त मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने ऐलान नबूवत किया है, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फौरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा कि क्या आपने ऐलान नबूवत किया है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इस बात में जवाब मिलते हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बगैर कोई दलील मांगे मुशरिक बा इस्लाम हो गए। ऐसे मौके पर इस्लाम की कबूलियत जबकि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा और मक्का के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो चुके थे। आपकी जोजा मोहतरमा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बच्चों में हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा किसी भी जवान और बड़ी उम्र के आजाद फर्द ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल नहीं किया था। गोया आपने इस्लाम कबूल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाली हर आजमाइश के लिए अपने आप को पेश कर दिया। उस जमाने का मशहूर वाक़िया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में तशरीफ लाकर कुफ्फार को दीन मतीन की दावत देने लगे, तो कुफ्फार ने जवाबन
گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران آپ کو معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کفار سے مخاطب ہو کر گویا ہوئے کہ کیا تم ایسے فرد پر ظلم و ستم ڈال رہے ہو جو تمہیں اللہ کے علاوہ باقی معبودوں کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہو گئے۔ کفار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں گھر لایا گیا۔ گھر پہنچ کر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آئے تو سب سے پہلا سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرنے سے متعلق تھا۔ والدہ دودھ کا پیالہ لے کر سرانے کڑی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ نوش فرمائے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بارہا استفسار کیا تو والدہ نے ام جمیل کو طلب کیا۔ باوجود ام جمیل کی جانب سے مطلع کرنے کے کہ آپ بخیر و عافیت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی نہ ہوئی تو اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حوصلہ ملنے پر آپ جیسی اولو العزم شخصیت نے اپنے دکھ و درد تکلیف کو بلا کر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھرپور وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا کرے میری والدہ اسلام قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبے پر ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے حضور دعا مانگی، جس کے نتیجے میں آپ کی والدہ محترمہ مشرف با اسلام ہوئی۔ قرآن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سورہ آل عمران، سورۃ اللیل، سورۃ التوبہ، سورۃ الزمر اور سورۃ الفتح میں ہوا ہے، جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان ہوئے ہیں کہ سفر ہجرت کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے غار سور کے دہانے پر پہنچنے کی وجہ سے حزین و غمگین ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر دشمن نے ہمارے قدموں کو دیکھ لیا تو پہچان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ امتیازی بات یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ لا تحزنوا ان اللہ معنا کا ارشاد ہوا، مطلب یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خوف اور اپنی فکر نہیں تھی، بلکہ پریشان تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھے کہ کہیں دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی طرح کفار کی جانب سے اللہ تعالیٰ کا تمسخر اڑایا گیا تو اس معاملے کا تصفیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت کریمہ نازل کر کے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے رائے خدا میں صدقہ و خیرات کی گواہی سورۃ اللیل میں دی گئی۔ سورۃ الزمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر صداقت ہونے کو بیان کیا گیا۔ سورۃ الفتح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت کا تذکرہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے مردوں میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام سے تادم زیست خود کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام سے تادم زیست خود کو اور اپنے اہل خانہ کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں عظمت صدیقی کے تذکرے ملتے ہیں وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں آپ کے فضائل و مناقب بیان ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ موجود تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھم جا، تم پر نبی اور صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام امتیازی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت مومن کرے گا جبکہ نفرت منافق رکھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے دنیا میں تمام محسنوں کے احسانات کا بدلہ اتار دیا جبکہ صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے تمام بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے ماں سوائے انبیاء کے۔ احادیث میں یہ بھی وارد ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کسی بھی شخص کے لیے روا نہیں کہ وہ مصلی امامت پر کھڑے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں 17 نمازوں کی امامت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور یہی وجہ ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خود پڑھانے کے بجائے مصلی امامت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد
سپرد کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا کہ آسمان کے ستاروں کے بقدر کسی کی نیکیاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ام المؤمنین خاموش ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے سوال کا کیا مطلب تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا یہ خیال تھا کہ اس قدر نیکیاں میرے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غمگین کیوں ہوتی ہو؟ اتنی نیکیاں آپ کے والد کی تو صرف سفر ہجرت کے 3 راتوں کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو غیرت و حمیت اور شجاعت جیسے عالمی اوصاف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل و قدر صحابہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد جان و مال سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ دشمنان اسلام کے چنگل میں پسے مظلوم مسلمان معظم رسول اللہ بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ مسلم غلاموں کو مشرکین کے قید سے نجات دلانے کے لیے فدیہ ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے گھرانے کو خدمت اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں اپنی لخت جگر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ النور کی 18ویں آیات میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر کی فضیلت کو بیان کیا۔ سفر ہجرت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل جمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت اسلام کی خاطر مسلمانوں سے صدقہ دینے کی التجا کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ مال پیش کیا۔ جب کفار مکہ کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ظلم و ستم کا مسلسل نشانہ بنایا جانے لگا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ اس عالم میں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کو ہجرت کر چکے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ میں بھی مدینہ روانہ ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا مجھے آپ کی معیت کا شرف حاصل ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا، جب خالق ارض و سما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا تو ایک جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ باندھا تو دوسری جانب کفار مکہ دار الندوہ میں جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ اسی بنا پر مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی سب امانتیں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے اور کفار کا محاصرہ توڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور اپنے ہمراہ سفر ہجرت پر چلنے کو کہا۔ باوجود تمام حالات کا علم ہونے کے آپ تو پہلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے بےتاب تھے۔ ایسے موقع پر جب کسی کام کے کرنے پر موت سامنے نظر آ رہی ہو تو وہ کام کر گزرنا محض فطری شجاعت و بہادری اور تائید ایزدی کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ اس خطرہ موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت کیا بلکہ اپنے پورے خاندان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور جرت کا مظاہرہ کیا۔ ایسا بھی نہیں کہ یہ سفر پرامن گزر گیا ہو بلکہ کفار مکہ نے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب جاری رکھا۔ سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار ثور میں قیام فرمایا تو دشمن تعاقب کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ گیا۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچنے کے ڈر سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، جس پر بذریعہ وحی آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی تو میرے بارے میں غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہجرت کے اس پرخطر سفر میں بے باکی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنا اس بے مثال فطری شجاعت کا عملی مظاہرہ ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں اللہ پاک نے ودیعت کر رکھی تھی۔ غار ثور کی چڑھائی چڑھتے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ غار کے صفائی کے دوران خطرناک
خطرناک سانپ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڑی پر ڈسا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی ایڑی پر لگایا۔ سفر ہجرت میں دشمن کے حملے کے خوف سے دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہار جانب سے حفاظت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور استقامت صدیقی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ اپنے ہوش و حواس کو بیٹھے، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط قوت و جسم کے مالک اور بہادر بھی اس اعلان سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ہاتھ میں بے نیام تلوار لے کر یہ کہنے لگے کہ جس شخص کو میں نے یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس موقع پر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فطری بصیرت اور اصابات رائے کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، لوگوں سنو، جو لوگ تم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے تو یاد رکھو اللہ زندہ ہے اور اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیت تلاوت فرما کر اپنی بات کو مزید مؤثر کر دیا۔ یہ خطبہ اور اس میں تلاوت کی گئی آیات سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا حوصلہ ملا کہ اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اتنے جان لیوا حادثے کے بعد بھی اتنے بلند حوصلے اور عزائم کا اعادہ کوئی حلیم، تباہ اور صابر انسان ہی کر سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت قیادت سنبھالنے کا حقدار ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تن من دن اسلام پر قربان کر دیا، یہاں تک غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں سے چندہ طلب کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا، یہاں تک کہ اپنا ذاتی لباس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جبکہ خود ٹاٹ کا لباس زیب تن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس موقع پر ملک مقرب جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ لباس پہننے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل بعد اس خلافت بھی جاری و ساری رہا ہے کہ وہ اپنے ذاتی اخراجات روزگانہ کے خاطر سامان تجارت لے کر بازار جانے لگے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا سامان بیچنے کے لیے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کریں گے تو امور خلافت کون نبھائے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا میں اہل خانہ کے نان و نفقہ کا انتظام نہ کروں؟ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مسلمانوں کے بیت المال سے وظیفہ حاصل کر لے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضامندی اس شرط پر ظاہر کی کہ خلیفہ ہونے کے باوجود ایک عام فرد کے برابر وظیفہ مقرر ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ مدینہ میں ایک نابینا بڑھیا مقیم ہے اور اس کی نگہداشت کی ضرورت ہے، تو وہ اس بڑھیا کے ہاں حاضر ہوئے تو بڑھیا نے کہا کہ کوئی بندہ روزانہ آتا ہے اور میرے گھر کے سارے امور سر انجام دے کر لوٹ جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ متعدد بار جستجو کے بعد میں نے ایک نقاب پوش کو طلوع آفتاب سے پیشتر دیکھا کہ منہ پر کپڑا اوڑے اس بڑھیا کے گھر پہنچتا ہے اور وہاں سے جب وہ واپس نکلتا ہے تو میں نے اس کو آدھ بوچھا اور چہرے سے کپڑا اتارا تو کیا دیکھتا ہوں وہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت کے خلیفہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں ارشاد فرما دیا تھا کہ تم میں سے کمزور میرے لیے طاقتور ہے اور طاقتور کمزور ہے، کہ اگر کوئی ظالم کسی کا حق غصب کرے گا تو میں ضرور وہ حاصل کر کے مظلوم کی نصرت کروں گا، اور جب تک میں قرآن و سنت کے مطابق حکومت کروں تو تم پر میری اطاعت لازم ہے، اگر میری شریعت سے انحراف برتو تو تم پر واجب نہیں کہ میری اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 برس چند ماہ منصب خلافت پر فائز رہنے کے بعد بیمار ہوئے اور پیر کے روز 22 جمادی الثانی 13 ہجری میں انتقال کر گئے۔
گئے اور امور خلافت چلانے کی خاطر جو راہ نما اصول انہوں نے اختیار کر رکھے تھے انہی کی روشنی میں کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد خلافت کے لیے اپنا جانشین مراد پیغمبر اور خسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر گئے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی اور اپنے دور خلافت میں پرخطر حالات کے باوجود تنہا جذب باقی شجاعت اور بہادری اور پختہ عزم کا مظاہرہ کیا۔ تاریخ میں اس کی مثال ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتی۔ یقیناً یہ جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطری شجاعت تھی جس کے نتیجے میں دین مصطفی کو وہ عروج ملا جس کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کر گئے تھے۔ آج جبکہ امت مسلمہ ہمہ جہتی سازشوں کا شکار ہو کر کفار کے سامنے مغلوبیت کی حالت میں ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ امت مسلمہ کے حکمران، علماء اور عوام ان سخت حالات کا مقابلہ سیرت صدیقی کی روشنی میں اسی ایمانی بصیرت اور شجاعت کے ساتھ کرے جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مکمل زندگی میں بالعموم اور جیشی اسامہ کی روانگی، منکرین زکوٰۃ اور مدیان نبوت کے سرگوہی جیسے اہم امور کو بالخصوص حرز جان بنایا اور تمام نام نہاد اسلام دشمن طاقتوں کو مغلوب کر کے محمدی پرچم کو سر بلند کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے مستقبل میں پرعزم ہو کر اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔